अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम राहिला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। ये है वो शख्स, क्या तुम जानते हो उसे? हारिस ने एक तस्वीर महद के सामने लाए। नहीं, कुछ पता चला किसने मारा इसको? महद पुरसोच अंदाज में पेपर वेट घुमाता हारिस से बोला, मारने वाला का अभी मालूम नहीं हुआ, पर उसके महल्ले से उसके बारे में मालूम पड़ा है। उनके मुताबिक ये किसी के यहाँ मुलाजिम था, पर किसी के ये नहीं पता। लेकिन उससे मिलने उसका दोस्त आता था, बाकिर नाम है उसका। बड़ी गहरी दोस्ती थी दोनों की। उसके घर की तलाशी लेने पर शराब की टूटी बोतलों और सिगरेट के बचे टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला। वो महद को इकट्ठी सारी इन्फॉर्मेशन से आगाह करने लगा और फैमिली। महद हनूस नजरें अपने हाथ में पकड़े कांच के गोल गेंद को देखता। पुलिस स्टेशन में हारिस के ऑफिस में उसके बिल्कुल सामने शाहाना अंदाज से कुर्सी पर विराजमान गंभीर आवाज़ में बोला, जबकि सामने पड़ी लकड़ी के बड़े से मेज़ के ऊपर बिछी साफ चादर के ऊपर एक भारी बड़ी स्लाइड फिक्स थी, जिसके ऊपर एक साइड पर छोटा सा सब्ज हिलाली परचम रखा था, जबकि दूसरी जानब एक डायरी और पेन बॉक्स रखा था। उसी टेबल के उस पार हारिस पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस भरपूर जवान मर्द, खूबसूरत नए नकोश का हामिल SHO हारिस रऊफ कुर्सी से पोस्टर लगाए एक बाजू हैंडल पर रखे, जबकि उसके दूसरे हैंडल पर कोहनी टिकाकर हाथ की मुट्ठी बनाकर ठोड़ी पर जमाए संजीदा सा इस वक्त अपने खड़ूस दोस्त महद अरसलान खान के चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था, जिसके मत्थे पर बेशुमार बाल थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। फैमिली उसकी है नहीं, एक बूढ़ी माँ थी, उसकी डेथ हो चुकी है। हारिस उसको अब की बार दीवार में छोटी सी बाल पटा कर कैच करता देख रहा था। हम और बाकिर, उसका मालूम हो जाएगा, मेरी टीम उसके पीछे लगी हुई है। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ। हारिस आपके मुट्ठी थोड़ी सी हटाकर दोनों बाजू टेबल पर रखकर हाथ आपस में उलझाए थोड़ा सा आगे की जानिब झुका बोला, जबकि आवाज़ से सख्त परेशानी झलक रही थी। क्या? मैद ने बाल को दीवार में मारते हाथ रोककर थोड़ी सी गर्दन घुमाकर उसे देखकर एब्रो उचकाए। यही कि तुम जैसे पत्थर से शादी करवा कर जुल्म किया है मेरी स्वीट भाभी के साथ। हारिस आंखों में शरारत लिए बोला, मेरा भी यही ख्याल है। निदा भाभी के लिए वो भी महद था, मौका पे छक्का मारने वाला। जबकि उसकी बात हारिस ने बुरा सा मुंह बना, मैं तो जान देता हूँ अपनी बीवी पर। हारिस ने जैसे उसकी मालूमात इजाफा करके गोया महद को सुलगाने की सही की, और मैं उसके लिए जान ले सकता हूँ। महद अनूस संजीदगी से बोला, तो इतनी बेजारी क्यों जताती हो? जब बचपन से ही उसके इश्क में गिरफ्तार हो तो क्यों ये खोल चढ़ाए घूम रहे हो? हारिस उसके वजह चेहरे पर नज़रें मरकूज किए बोला, गोया उसका दिल कुरीद रहा हो। तुम्हें मालूमात गलत फराम हुई हैं SHO हारिस रऊफ, मुझे उससे इश्क विश्क नहीं है सिवाय तनफुर के। महद सर्द आवाज़ में फूंकारा। हारिस के लबों पर मुस्कुराहट खोल गई, जिसे महद की घुरियों पर लब दबाए जब्त करने लगा। अच्छा, तो इतना क्यों उसके लिए पोजेसिव हो रहे हो? हारिस ने दूसरा सवाल दागा, जैसे आज मनवा कर छोड़ेगा, क्योंकि वो अब मेरी इज्जत है। मेरे ख्याल में ये बहुत है तुम्हारी जानकारी के लिए, महद रोबदार आवाज़ में बोला। वो तो बचपन से ही तुम्हारी इज्जत बन गई थी, तुम खुद पर जितना मर्जी जिबर कर लो। ये होल चटख कर रह गया। हारिस गहरा मुस्कुराकर उसे देखने लगा। अपनी मुस्कुराहट गायब करो, अगर मजीद कुछ दिन दुनिया में रहना चाहते हो तो। महद सख्त झंझलाकर धमकी आमेज लहजे में बोला कि बेसख्ता। हारिस खुल कर मुस्कुराया, जिससे महद का दिमाग घुमा था। अपनी बीवी पर ध्यान दो, कल ही तुम्हारी शिकायत आई है, उसे टाइम दो। महद उसे निदा के ख्याल से आगाह करता उसको हैरत में छुड़े अपनी जगह से उठा। निदा हारिस की बीवी थी। कुछ दिनों से वो बहुत कम वक्त निदा को दे रहा था, जिसकी शिकायत उसने महद से की थी। खानम भी इतनी ज़लम तो ना थी आप। इनफाल मुंह बसुरती बोली, मैं आप भी ज़लम नहीं हूँ लड़की, चमचा हिलाओ। खानम भी सख्त लहजे में बोले, जबकि उस दौरान दरवाजे की ओट में खड़ा बदर इनफाल की वीडियो बना रहा था। और नाजरीन, ये देखिए क्या जुल्म किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि खान हवेली के जलाद बेटे की आत्मा दुल्हन को ऐन शादी के दूसरे दिन ही किचन में डाल दिया गया, जो इस वक्त किचन में कैद ज़बरदस्ती खाना बना रही। और मैं बताता चलूँ कि ये हमारे महद भाई को इम्प्रेस करने की बड़ी जिद्दोजहद की जा रही है, जिसका अंदाज़ा आप चीज़ों में बिखरा किचन, जी हाँ, चीज़ों में बिखरा किचन देखकर लगा सकते हैं। और ये हमारी लेडी बॉस, जो कि इस वक्त सख्त तासुरात से जाए हवेली की आत्मा पर जुल्म करती नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ लेडी असिस्टेंट हाथ बांधे उस जुल्म से बाज रखने के लिए फंसा रही हैं। बदर मोबाइल का कैमरा ऑन किए इनफाल खानम भी और आखिर में हवेली की तीनों बहुओं शुमैला, बेगम, शाइस्ता
اور ارم بیگم پر نر ڈالے اپنی زبان کے جوار دکھا رہا تھا۔ آپ تو بند کرو اس کو، ورنہ یہ بھاپ اڑاتا پتیلا میں آپ پر الٹ دوں گی۔ انفال پتلے سے چمچ نکال کر اس کی جانب کرتی گھرائی۔ بھابھی بیگم اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے ہم پر؟ کیوں آپ اپنے شوہر پر ڈالو جس نے سزا سنائی؟ اس پر تو میں ابلتا پانی ڈالوں گی۔ انفال کو کاپ سے منتے ترلے کرتے دیکھ بدر کو شرارہ سوچی اور مہد کو ویڈیو کال کر کچن کے دروازے پر ہو لیا، ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے مہد کو خاموش رہنے کا اشارہ دے کر بریکنگ نیوز سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو حارث سے مل کر اپنے آفس سے آیا تھا کہ اب اپنی کرسی پر براجمان بڑی پرشوق نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اے لڑکی خبردار، جو میرے پوتے کے خلاف کوئی سازش کی تو، اور تم بدر چلو نکلو ادھر سے۔ خانم بھی خونخوار نظروں سے بدر کو دیکھتی بولی، پر وہ ڈھیٹوں کی طرح اپنے کام میں مشغول رہا، جبکہ باقی سب لونج میں بیٹھے ان کی نوک جھوک سے مستفید ہو رہے تھے۔ مورے انفال نے بے چرگی سے شائستہ بیگم کو دیکھا۔ خانم بھی بس کر دے، میں سکھا دوں گی۔ شائستہ بیگم بیٹی کے حالات دیکھ چاروں نچار بول اٹھی، بہو آپ سکھا دو گی کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ میرے نازو پلا، میرا جگر، میرا پیارا پوتا بغیر ناشتہ کیے گیا ہے، اور آپ بھول گئی کہ وہ واپسی پر اس کے ہاتھ کا کھائے گا، کہہ کر گیا ہے۔ مہد کے نام پر خانم بی کے منہ سے پھول جھڑنے لگے تھے۔ تو ضروری تھوڑی ہے میں بناؤں؟ انفال ناک چڑھائی دانت کچھ کچاتی بولی، گویا مہد کو دانتوں تلے پیس رہی ہوں۔ شاباش بیٹا، تم بیوی ہو، وہ تم سے ہی فرمائش کرے گا نا۔ خانم بھی شیریں مزاج میں بول کر آخر میں ساخت ہوئی، سب آپ کی غلطی ہے، کیونکہ میری شادی مجھ سے نہیں بنانے میں ہوتا، آپ کے پوتے کے لیے کھانا بانا۔ انفال جس کو صبح ہی خانہ بھی کچن میں درے کھڑی تھی کہ اب بات ہوئی، اچھا چلو بات کرو، شام کو پھر کلاس ہوگی۔ خانہ بھی کو بھی ترس آیا تھا اس کومل چہرے پر جو سٹوو کے ہیٹ سے سرخ پڑ چکا تھا، اور انفال کو تو گویا آزادی کا پروانہ مل گیا تھا۔ اتنی خوشی جان چھوٹ جانے پر تھی کہ وہ دوڑ لگا کر کچن کی حدود کو پار کر گئی، اسی خوف سے کہیں جانا بھی پھر سے نہ روک لیں۔ مہد کے جاتے ہی خانم بی نے تو انفال کو کچن میں یوں کھڑا کیا گویا سب کچھ آج ہی سکھا ڈالیں گی، کہ اس کی لاکھ منت سمجھت کا خانم بی پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا، اور پاس کھڑے ہو کر اس سے مہد کی پسند کی ایک دو ڈش بنوا ڈالی تھی۔ اس طرح اس کی مورے بڑی مما، چھوٹی مما، گھر حویلی کے کسی بھی شخص کو مداخلہ کی اجازت نہ ملی۔ کیا ہوا ہے انفال، اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ زرین مسکراہٹ دبائے بولی۔ اس کے پیچھے پیچھے بدر بھی ہنوز کیمرہ کھلے لائیو کوریج کر رہا تھا، جس سے سب انجان تھے۔ اس شخص کی وجہ سے مجھ پر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کسی کو ترس نہیں آتا۔ اسے کچن میں جا کر کھانا بنانا موت کے مترادف لگتا تھا، بے سخت تھا۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں گی۔ دوسری جانب مہد کے دل نے بیٹ مس کی، یہ لڑکی اپنے لیے مشکل بڑھا رہی ہے۔ وہ فقط زیر لب بول کر رہ گیا، یہ مہد بھائی کی دھمکی کا اثر ہے۔ ہوں بڑا آیا آپ کا مہد بھائی، چنگیز کی اولاد، میں نہیں ڈرتی اس سے۔ انفال ہاتھ نچا نچا کر کہتی اپنا فون اٹھا کر بیٹھ گئی، پر ارسلان خان کے گلے کا گلا کھانے پر وہ خائف ہوتی ہلکا سا ہنستی، وہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے بڑے پاپا۔ انفال نے چونکہ ان کا دل صاف کرنے کے لیے اپنا مدعا بیان کر ڈالا، تبھی اس کے فون کی اسکرین پر جلاد کے نام سے میسج جگمگانے لگا۔ انفال نے آنکھیں پھاڑے اس کے نام کو دیکھا، پھر میسج اوپن کیا۔ اچھی کوشش ہے اور نہایت ضروری ہے کہ میرا ہر کام تم کرو، ابھی تو کھانا بنوا رہا، میں چاہتا ہوں میرے کپڑے بھی تم واش کرو، پریس بھی کرو، اور میری چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال تم رکھو۔ جہاں تک رہی بات ڈرنے کی، تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لگتا ڈر، آگے کے مراحل میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ دور بیٹھے بھی انفال کا سانس خوش کر گیا تھا کہ انفال جیسے جیسے اس کا میسج پڑھ رہی تھی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہیں اس کی آخری زو مانی بات پڑھ کر ایک دم سٹا پٹائی اور خونخوار نظر سے بدر کو دیکھا۔ بدر بھائی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی آج۔ انفال کوشن اٹھا کر چیختی اسے مارنے کو لپکی، وہ دانت نکو سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئے۔ کیا کہا مہد بھائی نے؟ یقیناً تعریف کی ہوگی۔ روشان نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی مسکراہٹ دبائے بولے، ایک نیا حکم کپڑے دھونے اور پریس کرنے کا دیا ہے، اور ساتھ نہ ڈرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ انفال کڑوا منہ بنا کر بولے کہ صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی، میں پڑھنے جا رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ انفال خانہ بی کو دیکھتی بولی اور سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ باقی سب آپس میں باتیں کرنے گئے۔ وہیں لڑکیوں نے سر جوڑ لی، اس میں بھی مہد بھائی کی روح سرایت کر گئی ہے۔ روشانہ نے ان دونوں کو دیکھتے کہا، ہولے ہولے وہ بھی مکمل سرایت کر جائیں گے۔ فلک نے کہا، بھائی میں تو ان کی لو سٹوری دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں۔ جب مہد بھائی انفال کے لیے شدت پسند ہو گئے، اور سوچو جب ان جیسا خڑوس شخص رومانس کرے گا تو کیسا لگے گا۔ یہاں آؤ اور مجھے پیار کرو، ورنہ میرا غضب دیکھو گی۔ زرین نے مہد کی طرح سخت لہجے میں بولنے کی ایکٹنگ کی تھی کہ تینوں کا فلک شگاف کہہ گونجا۔ باقی سب
جو اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے، جن میں بچوں کی شادیاں پیش تھیں اور شمس کا حکم بھی، کہ صاحب نے حیرت سے ان کو دیکھا تو وہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو رہی تھی۔ یہ بھیانک آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تبھی بدر تن فن کرتا نیچے آیا کہ وہ سب اس کو چھوڑ کر انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سمت اور عفنان اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے تھے۔ بدر کو ارسلان خان نے روک لی تھا تو اب وہ دن دناتا پھرتا سب کو تانگ کر رہا تھا۔ لو جی آگے آپ کے ہونے والے وہ، یہ تمہارے تو کان نہیں تھے خراب، اب کیسے سنائی دے رہا؟ زرین نے گرم اچھا ہوا یاد دلا دیا، چلو آؤ ادھر لان میں چلتے ہیں اکیلے میں۔ اس نے زرین کی کلائی پکڑی تو وہ یکدم ہڑبڑائی اور اس کے ہاتھ پر دھا پر رسید کرتی ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم سے تو علیحدہ نمٹنا ہی پڑے گا اب کو، بدر بڑبڑا کر رہ گیا، دانت مات نکلو، تم دونوں بھائی کی سائیڈ نہیں لے سکتی۔ بدر نے اپنی بہن کو گھورا اور ارسلان خان کی جانب بڑھ گیا۔ رومانہ حالت دیکھو آپ نے کیا بنا لی۔ سعدیہ اس کی اجڑی حالت دیکھ برہمی سے بولی، تو اور کیا کروں مورے، نہیں ہو رہا مجھ سے برداشت۔ رومانہ یکدم پھٹ پڑی، تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں؟ تمہیں کس نے کہا تھا پسند کرو اسے، جبکہ جانتی تھی کہ وہ چڑیل اس کے نکاح میں ہے؟ ہاں مجھے لگا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا، پر اب مجھے مہد چاہیے ہر حال میں۔ اپنا پاگل پن سیٹ کرو، ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے دماغ خراب کر دیا، اٹھو فوراً اور حالت درست کرو اپنی۔ سعدیہ بیگم اس کو کھری کھری سناتی، یہ جا وہ جا، میں کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں مر جاؤں گی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں مہد، تم حاصل کرنے کے لیے میں ہر حد سے گزر جاؤں گی۔ وہ فون میں اس کی تصویر دیکھ کر جنونی انداز میں بولی، جب ہی کچھ سوچ کر جھٹ سے اٹھی اور فون بیڈ پر پھینک کر وارڈ روب سے ڈریس لے کر واش روم بند ہو گئی۔ سنسان خالی کم چوڑائی والی سڑک پر آدھی طوفان کی طرح شمس کی گاڑی آگے پیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان جہاز کی سپیڈ سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑیوں کی رفتار اتنے تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں اپنا ہدف نظر آتے شمس کے گارڈز کی گاڑیاں سڑک کے دائیں بائیں ہوتے شمس کو اشارہ دیا تھا کہ وہ سپاٹ انداز میں سرعت سے اپنی گاڑی گزار کر روڈ کے بیچوں بیچ گھمائے گئے۔ پہیوں کی چرچراہٹ فضا میں گونجی تھی، تبھی مخالف سمت سے آتی گاڑیوں کی رفتار سست پڑی تھی اور شمس خان سامنے آتی گاڑیوں کا راستہ روک کے اپنی مرسڈیز عمودی سمت میں کھڑی کر چکا تھا، جبکہ اس کے گارڈز اپنی اپنی نشست سنبھال کر ہاتھوں میں گنز پکڑے الرٹ ہوئے تھے۔ مخالف سمت گاڑی میں بیٹھے زمین خان کا حال خشک ہوا تھا، تبھی انہوں نے گاڑیاں روکی تھی۔ شمس خان گاڑی میں بیٹھا ترچھی نظروں سے سامنے گاڑی میں بیٹھے زمین خان کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، گویا بس ہم کار ڈالے گا۔ تبھی زمین خان گاڑی سے اترا تھا اور شمس کے اشارے پر اس کی جانب بڑھا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر وہ رکا جب شمس بس کی سوٹ پہنے، شانوں پر شال ڈالے، دائیں ہاتھ میں پسٹل تھامے گاڑی سے اترا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا جبکہ سیاہ آنکھوں میں غضب برپا تھا کہ بے سختہ زمین خان 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے شمس خان، آپ کیوں ہمارا راستہ روک رہے ہیں؟ زمین خان بہادری کا مظاہرہ کرتا بولا، تمہارا راستہ تمہیں موت کی جانب لے جا رہا ہے زمین خان، اور تمہاری دلی خواہش ہے کہ اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوانا چاہتے ہو۔ اگر اتنا ہے شوق تو میں بھی پورا کر رہتا ہوں۔ شمس نے کہتی اس کے پاؤں کے قریب گولی چلائی جبکہ فاصلہ ہنوز برقرار رکھا۔ اپنے پاؤں کے قریب آگ کے شعلے نکلتے دیکھ وہ خوف سے زرد پڑتا پیچھے ہوا جبکہ ماتھے پر پسینہ اتر آیا تھا۔ تم بہت گال کرتے ہو شمس، اس کا حساب تمہیں چکانا پڑے گا۔ زمین خان اپنی موت دیکھ کر چلا اٹھا، حساب کون چکے گا یہ وقت بتائے گا، پر اس وقت میرا مقصد تمہارے گندے دماغ میں یہ بات بٹھانا ہے کہ میری فیملی سے 1000 فٹ کی دوری برقرار رکھتے ہوئے اپنے انجام کی پرواہ کرو۔ کہ اب اگر تم نے میرے دادا جان کسی بھی فرد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو وہ دن آخری ہوگا تمہارا۔ عبرت ناک انجام تک پہنچنے کے لیے شمس بھاری سرد آواز میں اسے خبردار کرتا مڑا اور کچھ قدموں کی دوری پر جا کر رکا۔ ٹھا ٹھا کی آواز سے 3 پھیر اس کے قدموں کے ارد گرد کیے کہ وہ یکدم اچھل پڑا جبکہ زمین خان کے آدمیوں پر شمس کے آدمی نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ اسے میری لاسٹ وارننگ سمجھ لو۔ وہ پسٹل کو دائیں ہاتھ سے اس کے قدموں کی جانب اشارہ کرتا برفیلے لہجے میں بولا اور قہر برساتی نظروں سے دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرتا مسلح گارڈز کے ہمراہ اتنے ہی تیز سے وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے زمین خان آنکھیں پھاڑے اس ہوئی افتاد پر بونج کا سا رہ گیا تھا کہ وہ جو شمس کو سمجھ رہا تھا وہ اس سے متضاد نکلا تھا اور اب اسے حشمت کی مدد درکار تھی، جس کا سوچ کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے جلد از جلد حشمت سے بات کرنی تھی۔ تم لوگ وہاں جھک مار رہے ہو، بس عیاشی مل گئی جو کر رہے ہو دن رات، اور میں یہاں اکیلا دشمنی نبھانے میں لگا بے گھر تو کچھ احساس ہے۔ دوسری جانب سے فون اٹھاتے زمین خان پھٹ پڑا۔ وہ دونوں حسب معمول اسی فلیٹ میں موجود تھے کہ ان کا دل بہلانے کا مکمل انتظام تھا۔ ویسکی کے گھونٹ حلق میں اترتے
فیروز نے پاس بیٹھی دوشیزہ کو اشارہ کیا جسے وہ سمجھتی اٹھ کر چلی گئی۔ کیا ہوا ہے بابا حضور؟ فیروز سامنے پڑے ٹیبل پر پاؤں پھیلائے سکون سے بیٹھا۔ یہ پوچھ کیا نہیں ہوا، وہ کل کا بالک ہم سے زمین خان سے مقابلہ کر رہا ہے اور میں اتنی پاور کے باوجود اس کا کچھ نہیں کر پا رہا۔ زمین خان بے تاشا ڈرا ہوا تھا جب ان کو خری خری سنا رہا تھا۔ تو اب مت کریں مقابلہ چچا۔ حشمت نے کمینگی سے مسکراتے ٹکڑا لگایا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے حشمت خان؟ زمین خان اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر داڑا۔ بس یہی داڑ آپ نے اس مالک کو بھی سنانی تھی، پر اب آپ میں وہ دم نہیں رہا جو آج سے 13 سال پہلے تھا۔ وہ مزید سلگا گیا۔ تم ہمیں ہی سنا رہے ہو جبکہ تمہارا پھیلایا گند ہم نہیں سمیٹا تھا، بھول گئے؟ اور اب مجھ میں واقعی ہمت نہیں کہ اس عمر میں بھی خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ زمین خان سخت تیش میں چلائے۔ ابا حضور ہمیں پوری بات تو بتائیں۔ فیروز اکتاہٹ کا شکار ہوتا بد مزہ ہوتا بولا۔ جب بھی زمین خان نے ان کو ساری بات گوش گزار کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر بس تماشا دیکھیں اور یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ان کی نسلوں کو بھی یاد نہیں ہو کہ ہم اس کے پیچھے ہیں اور وہ اپنا دشمن تلاش کرتے رہیں گے۔ فیروزہ مکروہ ارادہ لیے بولا، تم لوگ بھول گئے کہ ان کی نظر میں تم مرے ہو دشمن نہیں اور ان کے بڑے دشمن ہم ہی ہیں، تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ زمین خان ان کی ناقص سوچ پر تیل ملایا۔ اس کی فکر نہ کریں آپ، یہ سب کرنے کے لیے ان کا اپنا ہی بندہ ہے اور وقت پڑنے پر ہم اسے منظر عام پر لے آئیں گے چچا۔ حشمت پر سوچ انداز میں بولا۔ ان کی بات سن کر زمین خان کھٹاک سے فون بند کر چکا تھا۔ ہیلو، کل وہ کمپین کے لیے نکل رہا تھا، جلسے کے دوران اسے بوند اور نام ہمارا نہیں آنا چاہیے، پر وہ کسی بھی صورت بچنا نہیں چاہیے ورنہ تم لوگ نہیں بچو گے۔ روشن رات کو کافی دیر تک لان میں چہل قدمی کرتی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ شمس کے بارے میں سوچتی رہی تھی جب ہی اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور ساتھ ہی میسج بیپ بجی۔ روم میں ہے، فوراً میں انتظار کر رہا ہوں۔ جبکہ یہ میسج پڑھ کر روشانہ کی آنکھیں پھیلی اور دھڑکنوں میں بے ساختہ سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر نظریں اسی میسج پر مرکوز کی کھڑی تھی۔ کون؟ وہ جانتی تھی کہ یہ میسج بھیجنے والا کون ہے، پر دل کی تسلی پھر بھی کرنی تھی۔ جب ہی لرزتے ہاتھوں سے میسج کیا، روشنی کا پروانہ، دوسری جانب سے فوراً ریپلائی آیا تھا۔ روشنی کا پورا وجود سن سنا اٹھا تھا، یہ سوچ آتے ہی کہ اس کے کمرے میں موجود ہے۔ دل گویا کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فون کو زور سے مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی۔ آپ آ رہی ہیں یا میں خود آؤں؟ 5 منٹ بعد دوبارہ میسج آیا کہ روشانہ کو کرنٹ سا لگا تھا۔ ایک دم سے وہ ہاتھ بڑھائے اور اندر کی جانب قدم بڑھائے کہ اگر وہ نہ گئی اور وہ نیچے آ گیا تو۔ یہی سوچ آتی اس کے پاؤں میں تیزی آئے۔ اپنے کمرے تک پہنچتے ہی اس نے تھوک نکلی اور کپ کپاتے ہاتھ سے ہینڈل گھما کر قدم اندر رکھ ہی تھے کہ جب کوئی بڑی تیزی اسے اپنی گرفت میں لے کر دروازے سے پن کر چکا تھا۔ آہ! اس اچانک ہوئی افتاد پر روشانہ کے منہ سے ہلکی سے چیخ نکلی تھی جس کا بر وقت گلا گھونٹ چکا تھا۔ شش، کیا کر رہی ہیں؟ گمبھیر مدھم آواز میں آنچ لیتے لہجے میں بول کر اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر سر سے اوپر دروازے سے لگایا۔ روشانہ آنکھیں زور سے میچی دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ شمس کی والہانہ نظریں اس پر جمی تھیں جو ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ ہم رنگ شفون کا دوپٹہ لیے جو اس کے کندھے پر جھول رہا تھا، بالوں کا جوڑا بنایا جس میں سے کچھ لٹیں نکال کر اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھی، سادہ سی بغیر کسی میک اپ کے۔ وہ شمس کے دل کی دنیا میں طغیانی برپا کر گئی تھی۔ بے ساختہ وہ ضابط کھوتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ روشن نے اس کے لمس پر تڑپ اٹھتی، پیچھے نہیں۔ وہ گہری سانسیں بھرتی بے ربط بولی کہ شمس کا دیکھتا لمس اس کی جان نکال رہا تھا۔ روشن کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا جبکہ وہ سب بھولے اس کی گردن میں جھکا جگہ جگہ لمس چھوڑتا خود کو سیراب کرنے میں مگن تھا۔ پلیز ہٹیں۔ روشن کی بھیگی آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ وہ جو گردن سے کندھے تک کا سفر طے کرتا، اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ہنوز آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ شگرفی لب لرز رہے تھے۔ ان کی تشنگی سے شمس کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ اس کے رحم و کرم پر کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اب ڈھلک کر فرش پر گر چکا تھا۔ اس حالت میں وہ شمس کے اندر جنون خیزی بڑھا گئی تھی، جس بات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڑ آیا تھا۔ نہ کریں روشن، دوری اب ممکن نہیں رہی۔ بے وقت کوشش مت کریں کہ آج ان سرکش جذبوں کے آگے کوئی بھی التجا بے معنی ہوگی۔ وہ اس کے لرزتے نچلے لاب کو انگوٹھے سے مسل کر اس کے نقوش کو ازبر کرتا بھاری بوجھل آواز میں بولا کہ روشن کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ شمس کی استحقاق بھری نگاہیں اس کے نشیب و فراز میں الجھی تھیں جبکہ روشن نے پسینے سے شرابور نچلا لب کچلنے لگی۔ آپ جائیں۔ وہ بے ربط سانسوں کے مابین بولی۔ شش، آپ کی قربت میں رات بے تانی ہے
کہ ہجر کا طویل عرصہ کاٹا ہے، وصل کے یہ شب انعام ہے، اپنی قربت کے لمحات دے کر اس انعام سے مستفید ہونے دیں کہ دل آپ کی قربت کے لیے مچل رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ آزاد کرتا، دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حمایل کرتا، جذبوں سے چور آواز میں بولا، شمس خان کی بےتابی عیاں ہوتے دیکھ روشن کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال لگنے لگا۔ اس کی بند آنکھوں کو ڈانپے سیاہ مجگان لرز رہی تھی، جبکہ اس نے دونوں ہاتھ شمس کے سینے پر جما کر دور کرنا چاہا۔ چھوڑیں، کیوں آئی ہیں؟ وہ بے ہنگم سانسوں کے مابین سخت مزاحمت کرتی بولی۔ روشن نے پہلے ہی انتظار کروا کر آپ دانستگی میں میرے جذبات سے چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں بھڑکا چکی ہے، مزید دوری مت اپنائیں، ورنہ میرا جنونی روپ دیکھنا آپ پر لازم ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا شدت ضبط سے بولا، جبکہ اس کی بات پر روشن کا وجود لرز اٹھا اور وہ خود میں سمٹتی مزاحمت تارک کر دونوں خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ اس فضول خیز ماحول میں گہری رات، تنہائی، دو دل اور ان میں رقص کرتی دھڑکنوں کا شور، ان دونوں کو دنیا بلا گیا تھا۔ کتنا سکون تھا، دونوں کے دل کے نہاں خانوں میں سرور دوڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوا، آنکھیں کھولے روشن نے۔ شمس اس کی پلکوں کی جال مال کو چھو کر گمبھیر مدھم آواز میں سرگوشی کی کہ وہ ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کے بے تاب تھا۔ نہیں